अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 के हवाले से, जिसका आज कराची में जो है इफ्तिताह हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसकी ओपनिंग करनी थी, लेकिन चूँकि वो कोविड पॉजिटिव, आज ही आपने ये खबर सुनी होगी, उनका जो है वो कोविड पेशेंट हैं, तो इस वजह से वो नहीं जा पाए। इसके लिए उन्होंने एक ट्वीट भी किया उसके बाद कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यकीनन पाकिस्तान का जो है एक पॉजिटिव इमेज जिस तरह से सामने जा रहा है। और अगर हम एक्सपो की बात करें तो आइडियाज़ एक्सपो जो है, इसने इंटरनेशनली ग्लोबली पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा, जिस तरह से जैसे वक्त के साथ साथ ये एक्सपो इवॉल्व हुई है, तो इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त इमेज इसमें गया है। बेस्ट विशेस का भी उन्होंने इजहार किया। अब उनके अदम मौजूदगी में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इसका आगाज़ किया, आज उन्होंने इसका इफ्तिताह किया है। और इसके हवाले से अगर हम बात करें एक्सपो के, तो मकामी तौर पर जो प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं, दिफाई प्रोडक्ट्स जो हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट भी इसको तस्वर किया जाता है कि इसमें इस साल 106 ममालिक जो हैं उनको इनवाइट किया गया है। और इस मरतबा 4 साल बाद ये एक्सपो हो रही है कोविड की वजह से, वरना हर 2 साल के बाद ये एक्सपो जो है ये होती है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि इसमें हम अपने दिफाई जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ा सकते हैं। और इस मरतबा जो मकामी तौर पर तैयार किए गए अल खालिद टैंक्स, JF-17 थंडर समेत दीगर इसमें प्रोडक्ट्स शामिल हैं। और ख़ास तौर पर मिसाइल्स जो हैं, सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल, ये हमारी इसको भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की एक बड़ी स्ट्रेंथ भी रही है। पाकिस्तान के लिए आगे क्या मौक़े हो सकते हैं इस हवाले से, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, और अगर हमारी दिफाई प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम दीगर ममालिक में भेजते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी हमारे JF-17 थंडर्स के हवाले से। और मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से जो है वो बड़ी हमें उम्मीद भी है। इससे पहले भी हमने नाइजेरिया के साथ जो है वो, नाइजेरिया को हमने एक्सपोर्ट किए हैं अपने JF-17 थंडर्स, और दीगर भी ममालिक जो हैं वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि F-16 और राफेल से ज़्यादा जो है ज़्यादा बेहतर हैं JF-17 थंडर्स तैयारे जो पाकिस्तान तैयार कर रहा है मकामी तौर पर, चाइना की मदद के साथ, चाइना के साथ टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। इस मरतबा क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, क्या अहमियत है पाकिस्तान के लिए, फ्यूचर में इससे क्या फ़ायदा होगा, ये हम ज़रूर प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इस नुमाइश में 64 ममालिक जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स के साथ पाकिस्तान में आए हैं, वो शरीक हो रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले करेंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा इवेंट है जो पाकिस्तान ऑर्गेनाइज़ करता है हर 2 साल के बाद, अगरचे इस मरतबा कोविड की वजह से हम 4 साल बाद ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। एक और बड़ी अच्छी खबर ये भी है आज ही की, कि बरतानिया ने जो एक उनकी अपनी फहरिस्त है, जो फहरिस्त बनाई गई थी, इसमें हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज़ जो हैं उसमें पाकिस्तान को शामिल किया गया था। इसकी मुख्तलिफ वजूहात बताई गई, और पिछले साल अप्रैल 2021 में पाकिस्तान को इस फहरिस्त में शामिल किया गया था। और इसमें दहशत गर्दी के हवाले से माली मुआवनत जैसा इल्ज़ाम लगाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल की गई, कि ये वजूहात हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान को इस लिस्ट में डाला जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को अब उस लिस्ट से निकाल दिया गया है। ये भी हमारी खारिजा पॉलिसी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया, और फैटफ के हवाले से भी उन्होंने बात की कि पाकिस्तान जो है फैटफ की जब ग्रे लिस्ट से निकला है, तो उसके बाद फिर हमारे लिए चीज़ें आसान हो गई हैं। इंटरनेशनली हमारा जो इमेज है, हमारी साख जो है वो बेहतर हो रही है। इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और मेरे साथ प्रोग्राम में रशीद साफ़ी साहब, मारूफ तजियाकार हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। मेरी बाएं तरफ मौजूद हैं हुमायूं खान साहब। हुमायूं खान साहब जो हैं ये भी मारूफ तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपका भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले हम एक्सपो के हवाले से बात कर लेते हैं। आइडियाज़ 2022 जिसका आज इफ्तिताह हो गया है, आगाज़ कर दिया गया है, पाकिस्तान के लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। और फिर आलमी अमन, इस्तेहकाम और तवाज़ुन के हवाले से भी बात की जाती है कि पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं दीगर ममालिक के साथ, तो उसमें भी एक बड़ी अहम पेशरफ्त होती है। हमारे लिए एक्सपोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी इसमें ज़्यादा बेहतर होती हैं। बाहर से ममालिक आते हैं, वो इसमें शिरकत करते हैं, हम अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले करते हैं। कितना बड़ा इवेंट है ये?
جی بہت شکریہ ناہید، آپ درست کہہ رہی ہیں کہ ایونٹ بھی بہت بڑا ہے اور پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ پچھلے ایک دہائی سے ہم یہ ایکسپو منعقد کر رہے ہیں، اور اس دفعہ کا جو مجھے اس پوری ایکٹیویٹی میں بین الاقوامی سطح پہ اس کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے، اور آپ نے جس طرح بتایا اپنے ابتدائیہ میں کہ 100 سے زائد ممالک اس میں شریک ہیں، میرے لیے جو دلچسپی کی بات ہے کہ اس کا جو تھیم رکھا گیا ہے وہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی اور جو پاکستان کی جو ایک اساس ہے اس کا بنیاد بنا کے اس ایکسپو جو دفاعی حوالے سے بہت اہم ایکٹیویٹی ہے، اس کا تھیم جو رکھا گیا کہ امن کے لیے ہتھیار، پاکستان کی امن اور سلامتی کی خواہش، یہ تھیم بہت انٹرسٹنگ ہے، اور اس پہ دنیا کے 100 سے زائد ممالک کا پاکستان آنا، دیکھیں کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے جو بھی شرکاء ہوتے ہیں پہلی فرصت میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس ایکٹیویٹی کا مقصد کیا ہے، پھر اس کے بعد اس میں شمولیت کی جاتی ہے۔ تو پاکستان نے دنیا کو اس دفعہ بتایا ہے کہ ہماری خواہش جو ہے وہ امن و سلامتی کے لیے ہے۔ اگر بالکل ہماری کوئی دفاعی جو ہمارا الحمدللہ ہم دفاعی شعبے میں پاکستان جو ہے پچھلے 2-3 دہائیوں سے بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے۔ ہم اگر اپنے عسکری اداروں کے نیچے جو دفاعی جو مختلف چیزیں ہیں، مصنوعات ہے، اس کے بارے میں بات کریں، یا ہم اگر پرائیویٹ سیکٹر میں بات کریں، تو پاکستان اس خطے میں ایک انتہائی اہم ملک بنتا جا رہا ہے، اور اس تھیم کے جو اس دفعہ چنا گیا ہے وہ اس علاقائی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے چنا گیا ہے، اور انتہائی اہمیت کی بات ہے۔ اس میں 100 سے زیادہ لوگوں کا ممالک کا آنا اور پارٹیسپیٹ کرنا پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، اور دوسرا جو ہماری دفاعی اور عسکری ادارے ہیں ان پہ بین الاقوامی برادری کا اعتماد کا ایک مظہر ہے۔ جی اس ٹھیک میں وزیر اعظم صاحب نے اپنے جو ہے نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور اللہ ان کو صحت دے، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کرونا کے ایک مرض کا ڈائگنوز شکار ہوا جی ہو بالکل چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد جو ہے صحت یاب کرے۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، وہ انتہائی جان فشانی سے ان کی ٹیم، اور وہ اس ایونٹ کو مزید کامیاب بنانے کے لیے کراچی میں موجود ہے۔ آج بھی انہوں نے خطاب کیا ہے، اور یہ اگر اوورآل ہم کہیں، یہ اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دے دیں تو یہ ایک انتہائی اہم ایکٹیویٹی ہے۔ بالکل پاکستان کی بین الاقوامی سطح پہ ہماری جو دفاعی جو صلاحیتیں ہیں اس پہ اعتماد کا مظہر ہے، اور یہ ہم ایک ایسے فیز میں داخل ہو رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ ہمارے لیے جو ٹھیک دفاعی ٹھیک مارکیٹ ہے، اسپیشلی اگر ہم افریقہ کی بات کریں، ہم اگر ایشیائی مارکیٹ کی بات کریں، اگر ہم سنٹرل ایشیائی ممالک کی بات کریں، تو پاکستان اگر صرف دفاعی مصنوعات اور دفاعی شعبے میں اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھارے تو ہمیں صرف اس شعبے سے اتنا بڑا ضرب مبادلہ بالکل مل ہاں سکتا ہے جو بہت ہماری زیادہ معاشی پوٹینشیل ہے اس میں مشکلات میں کافی مددگار ثابت ہو جی سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اسی دور میں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب نے، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ہم ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کتنی امپورٹنس آپ دیکھتے ہیں، اگرچہ اس مرتبہ 4 سال بعد یہ ایکسپو جو ہے ہو رہی ہے پاکستان میں، یہ دفاعی جو نمائش ہے، اس میں مقامی طور پر تیار کی گئی دفاعی ہماری پروڈکٹس شامل ہوتی ہیں، پھر سب سے بڑی اہم بات ہے کہ جب بڑی بڑی کمپنیز ہمارے پاس آتی ہیں اور ممالک آتے ہیں، بہت زیادہ 100 سے زائد ممالک اس مرتبہ بھی انوائٹڈ ہیں، ٹیکنالوجی کا تبادلہ اور فروغ بڑی اہم چیز ہے جو اس میں ہوتی ہے، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہم دیکھتے ہیں۔ آپ اس نمائش کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہماری ڈیفنس ایکسپورٹس کے لیے، ہماری پوٹینشل کو بڑھانے کے لیے کتنی اہم ہے سر یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں کئی آئیڈیاز کے یہ جو ایگزیبیشن ہے اور سیمینار کو اٹینڈ کر چکا ہوں، اور پہلی دفعہ جب میں نے خود اٹینڈ کیا تو مجھے بہت ساری معلومات ملی، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے
जी वो बहुत बढ़ गई है। और एक्चुअली जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में कि सीइंग इज बिलीविंग, जब आप उसको देखते हैं तो आपको यकीन होता है कि पाकिस्तान माशाल्लाह ना सिर्फ दिफाई सनत की पैदावार में उसका कितना इजाफा हुआ है बाकी ममालिक के मुकाबले में, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे जो सोर्सेज हैं जी वो कम है, लेकिन इसके साथ साथ जो इससे हमारी जो इंतज़ामी सलाहियत है इस तरह के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को मुनक्कद करने के लिए, जी बिल्कुल हमारी जो मेहमान नवाजी है, हमारी जो सिक्योरिटी के इंतजामात है, वो सब पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना वो उजागर हो जाता है। सही आपने कहा आपके बाकी पैनलिस्ट में कि इससे हमारी जो दिफाई पैदावार की सलाहियत है सारी दुनिया उसको देख लेती है, और उसकी जो हमारी जो डिटरेंस वैल्यू है उस पे भी बहुत इजाफा होता है। और हमेशा से जब भी ये आइडियाज़ का सेमिनार हुआ है जी तो हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज को कोई तकरीबन 15 हमारी मेजर डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं, उनको हमेशा से बड़े बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है उनको वो मिले हैं। जी और इसमें मैं चंद का जिक्र करना चाहूँगा। देखें कि इसमें जो हमारी HIT है, जो PF कामरा है, हाँ और जो हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स हैं, NRTC है, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है, और PN डॉक यार्ड्स हैं, पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज हैं, उन सब को जो है बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं, जिससे पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बहुत ही मेरे ख्याल में पॉजिटिव इम्पैक्ट बिल्कुल होता है। हाँ साथ साथ देखिए इसमें जो है बहुत सारे ममालिक की सीनियर मिलिट्री लीडरशिप वो आई होती है, और उनके साथ फेस टू फेस उनके साथ मीटिंग होती है, और उनके साथ रेपो बढ़ता है। बिल्कुल उसमें सही आपस के जो रवाबित हैं वो मजबूत होते हैं, और एतमाद साजी बढ़ती है। कराची, सिंध और पाकिस्तान की मईशत को उससे बहुत फायदा उठता है। आजकल ये जो 4 दिन है इसमें आपको कराची की किसी होटल में आपको जो है जगह नहीं मिलती, तो खुसूसन कराची के लिए जो है ये मेरे ख्याल में बड़े एजाज की बात है कि इस तरह के इंटरनेशनल एग्जीबिशन वहाँ पे मुनक्कद होते हैं। और डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे ऊपर जो है ना ये बड़े बड़े सैलाब से हम मुतासर हुए हैं, खुसूसन सिंध में, जी और जो तमाशा हो रहा है उसके बावजूद हाँ मेरे ख्याल में इतना इस बड़ा सेमिनार इवेंट का ऑर्गेनाइज मुनक्कद हो करना बहुत बड़ी बात बड़ी है। अच्छी बात। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। हमारी साहब, इस मरतबा अब ये बताया जा रहा है कि 2000 में जब इसका आगाज़ हुआ था, 11th एडिशन अब है, 100 कंपनीज थी टोटल जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। 2018 तक जो है वो 500 से ज़ायद कंपनीज जो हैं वो भी इसका हिस्सा बनती हैं, वो आके अपने प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। नो डाउट इन इट के बहुत बड़ी एक्टिविटी है, बहुत बड़ा इवेंट है जो पाकिस्तान ऑर्गेनाइज़ करता है। ओवरऑल इसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से ज़रा मुझे बताइएगा, हमारे लिए इसका इनेकाद हमारे लिए कितना अहम होता है, और हमारी जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए पूरी दुनिया के लिए ये कितना बड़ी एक्टिविटी है। जी थैंक यू नाहिद। मेरा ख्याल है जनरल साहब ने भी कहा और उससे पहले रशीद साहब ने जो इसके ऊपर एक तबसरा किया, उस चीज़ को मैं कंटिन्यू करते हुए ये कहूँगा कि 11वां ये एडिशन है जिस तरह आपने ये कहा, फिर पिछले 2-3 सालों में कोविड की वजह से जो है हालात जो नहीं थे, इस वक्त इस आज का जो एडिशन है 300 के करीब एग्जिबिटर्स हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से। उसके अलावा 32 कंट्रीज़ जो हैं, हमारे ताल्लुकात 60 से ज़्यादा कंट्रीज हैं जहाँ पे हम अपना असला बेच रहे हैं, लेकिन आज तक का जो है इसके अंदर 32 या 32 से कुछ ज़्यादा कंट्रीज़ हैं वो हैं जो पार्टिसिपेट कर फिर रहे हैं। 2 दिन 500 के करीब इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं जो मुख्तलिफ कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हैं। ओके 6 हॉल इसमें बनाए गए हैं एक्सपो के अंदर, और उसके अंदर जो है ना 3 मार्कीज हैं, और एक मार्की का नाम जो है कश्मीर मार्की है। ये बड़ा है अहम वो है जो हमें हाईलाइट करना चाहिए। और ये वो ममालिक हैं जो दुनिया के इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा हैं, तो उसमें उसका पाकिस्तान की जो पब्लिक डिप्लोमेसी है उसका एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन नजर आता है रिफ्लेक्शन और सक्सेस यही है कि हमने एक हॉल को जो है
کشمیر ہال کیا اور اس کے اندر دنیا کے مختلف ممالک اس کے اندر آ رہے ہیں. Having said that, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج جب وہ اسپیچ کی ایکسپو کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ انٹیگریشن آف پرائیویٹ اور پبلک بالکل سیکٹر کو مل کے جو ہے نا یہ وہ ایک اہم نقطہ ہے جس میں ہم نے اپنی ایکیڈیمیا کو, اپنی سول سوسائٹی کو, اپنی اکانومی کے جو مختلف ایکٹرز اور فیکٹرز ہیں ان کو مرج کر کے ملانا ہے. پاکستان دیکھیں اس وقت دنیا کے 5ویں 7ویں 8ویں یا 10ویں اس ملک کا حصہ ہے جس میں دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے. پھر جی ڈی پی کے تناسب سے اگر آپ پاکستان کو لیں تو ہم 10ویں 12ویں یا 25ویں ہر کا اپنا ایک انالیسس ہے. تو وی آر ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹریز ان دا گلوبل ساؤتھ ایز ویل ایز ان انٹرنیشنل گلوبل آرڈر. اس میں ہم چائنا کا اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, اس میں یو ایس کے ساتھ ہم بہت بڑے پارٹنر ہیں, اس کے علاوہ دنیا کی جتنی بڑی جو تو اس میں یہ جو ایکسپو کا انعقاد ہونا اور اس میں سب کو اکٹھا کرنا, اس میں ہم نے 2-3 میسیجز دیے. ایک یہ کہ ہم مل کے ایسی ٹیکنالوجیز کو فروغ دینا چاہتے ہیں جہاں پہ ڈیفینسو ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ہوں, اور اس کے ساتھ ہم دنیا کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان, فارن منسٹری, ڈیفینس, ہماری جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے, کہ ڈیفینسو ٹیکنالوجی از دا رائٹ آف ایوری بڈی, لیکن اوفینسو کے اوپر ہم نہیں جا رہے. بائی دا وے یہ ایک بہت بڑا میسج تھا. بائی دا وے ہم نے یوکرین کے مسئلے پہ جو ہے وہ بڑا ایک پرنسپل سٹانس لیا. ہم نے چین اور امریکہ کا جو امریکہ اور چین کے جو تعلقات ہیں اس پہ بڑا پرنسپل سٹانس لیا. تو میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ ایک سگنیفیکنٹ چینج ہے پاکستان کی فارن پالیسی کے اوپر, جس میں پاکستان یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ جس کے ساتھ جس کے آپ کے جو تعلقات ہیں اس کو آپ کنٹینیو کریں, لیکن ہمارا فوکس یہ ہے کہ ایک ڈیفینسو ٹیکنالوجی ہونی چاہیے. ہم جو ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر, ہم سپلائی چین کے اوپر, ہم جو ہے انفلیشن کے اوپر, ہم دنیا کی جو بڑھتی ہوئی جو مشکلات ہیں اس کے اوپر ایک کولیبریٹو نیٹ ورک کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنا یون کے اندر کوپ 27 کے اندر اور آج کی جو وہ میٹنگ تھی اس کے اندر ایک واضح کر دیا کہ پاکستان کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہ رہا. ہم چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ہم امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ہم ڈیفینسو ٹیکنالوجیز کے اندر بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں. یہ میرا خیال ہے یہ پاکستان کی ایک فارن پالیسی کا ایک بہت نیا سٹیپ تھا جو آج ہم نے لیا, اور فارن منسٹر نے اس کے اوپر اننسیٹ کیا, اور انفارچونیٹلی پرائم منسٹر جو کہ کووڈ کا شکار ہو گئے تھے وہ نہیں شامل ہو چکے, لیکن چونکہ فارن منسٹر ان کا حصہ ہیں تو دس واز این ایکسلنٹ اننسیشن آف پاکستان فارن پالیسی ٹوڈے. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب آپ کے پاس آؤں گی, اسی کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہم ایکسپورٹس کی بات کر رہے ہیں, جس طرح سے ہماری اکانومی اس وقت کرائسس فیس کر رہی ہے, ویسے بھی گلوبل اکانومی جو ہے بہت طرف ہمیں یہی حالات نظر آ رہے ہیں, کرائسس نظر آ رہا ہے. کووڈ کے بعد جس طرح سے تیزی سے حالات بدلے ہیں, تو ہمارے لیے کتنا یہ بڑا ایک قدم ہے, کتنی بڑی ایکٹیویٹی ہے. پھر پاکستان کی ساکھ کے حوالے سے بہت اہم ہے کہ جب اتنے ممالک آتے ہیں, اتنی کمپنیز آپ کے ملک میں آتی ہیں, جیسے کہا رضا صاحب نے بھی کہ بڑا اچھا وہ پاکستان کے لیے بھی ایک اچھا جو ایونٹ ہے وہ بن جاتا ہے. اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم پاکستانی طیاروں کی بات کرتے ہیں, یہ ہے تھوڑا ٹیکنیکل سا کوئسچن, آئی ہوپ آپ اس کو رسپونڈ کریں گے کہ ہم جیسے نائجیریا کو ہم نے بتایا جاتا ہے کہ مشتاق طیارے جو ہیں وہ ایکسپورٹ کیے. اب جب ابھینندن والا واقعہ ہوا اس کے بعد پیرس سے غالباً رافیل طیارے منگوائے گئے, پھر F-16 کی بات ہوتی ہے, لیکن ہمارے جو JF-17 تھنڈر طیارے ہیں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اتنی ہی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان کے لیے, کہ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک بڑی مارکیٹ میں پینیٹریشن ہو سکتی ہے, کچھ ممالک کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ کچھ معاہدے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. تو آپ کو اس کے بعد کیا لگ رہا ہے؟ پھر ہم جنگی ڈرونز بھی اس مرتبہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اور میں اگر ایڈ کر دوں اس میں, پاکستان کی یہ جو سوال ناہید نے کیا, ہماری ساری جو ٹیکنالوجی ہے اٹس بیسڈ آن آر ڈیفینسو ایٹماسفیئر. جی بالکل, یہ تو سب سے اہم پوائنٹ ہے, ہم اوفینسو پہ نہیں جانا چاہتے, ہم اپنے ڈیفینس کو نہیں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل جی ناہید, آپ کا یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے اور یہ تو انتہائی اہم ہے, اس پہ تو ایکسپرٹ اوپینین جو زیادہ ریلیونٹ ہے وہ جنرل صاحب کی, ان سے آپ ضرور لے لیجئے گا, لیکن ایز اے لے مین اس پہ میں اپنا تبصرہ ضرور کر سکتا ہوں. دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ سے ایک بات بہت واضح انداز میں اور عملاً اس کا مظاہرہ کر کے دنیا کو دکھایا ہے کہ ہماری دفاعی صلاحیت جو ہے
یا جو ہم ڈیفنس پروڈکشن جو ہماری ہے جتنی بھی وہ صرف امن کے لیے ہے اور اپنے دفاع کے لیے ہے. ہمارے پڑوس میں ایک ایگریسو پڑوسی موجود ہے جو پاکستان جیسے چھوٹے رقبے اور آبادی کے لحاظ سے ہم ہندوستان کے مقابلے میں ایک چھوٹا ملک ہے. ہمیں جو ہے نہ صرف ہمیں اپنی جوہری صلاحیت جو ہماری ہے، پاکستان بار بار انٹرنیشنل فورم پہ یہ بات واضح کر چکا ہے کہ ہمارے جو ایٹمی جو ہماری صلاحیت ہے اس کا ایک ہی جو پرائمری ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف اپنے دفاع کو یقینی بنانا ہے. یہ ایگریشن جو جنرل صاحب زیادہ اس کو ایکسپلین کر پائیں گے کہ دفاعی صلاحیت کے حوالے سے دنیا میں دو تھیوریز ہوتی ہے، ایک ہارڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن ہے اور ایک کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن ہے. پاکستان ہمیشہ سے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کا دائی رہا ہے، یعنی اپنی دفاع کو ہم نے سیکیور کرنا ہے اور اپنا جو ایگریسو ہمارا ایک دشمن ہے ہمارے پڑوس میں جو ہمارے خطرات جو موجود ہے اس سے ہم نے صرف بچنا ہے. کبھی بھی پاکستان نے ایگریشن نہیں دکھائی. یہی ہماری ڈیفنس پروڈکشن میں بھی ہماری یہی ٹیم ہے، یہی ہماری سوچ ہے. اور جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اس دفعہ اس پورے ایکسپو کا جو پاکستان نے ٹیم مقرر کیا ہے، جو چنا ہے، وہ امن سلامتی ہی کو مقدم رکھ کے چنا ہے. تو ایسے میں جب بھی ہم پاکستان جو آپ نے جے ایف تھنڈر ٹیکنالوجی کی بات کی، جے ایف 17 کی بات کی، یا اس سے پہلے جو F-16 کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس تھی، یا B-52 کی ٹیکنالوجی جو ہے، یہ تمام ٹیکنالوجی جو ایئر فورس میں ہم یوز کرتے ہیں، ہم گراؤنڈ پہ کرتے ہیں، انفینٹری میں کرتے ہیں، جس شعبے میں بھی ہم دفاعی شعبے میں جہاں پہ کرتے ہیں، اس کا ہمارا جو واحد مقصد ہوتا ہے اپنے دفاع کو محفوظ کرنا اور خطے کو ایک بڑے کانفلکٹ سے بچانا ہوتا ہے. یہ جو ہمارے پڑوس میں جو ایک موجودگی ہے، ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ مشرقی سرحد پہ ہمیں ایک ایسے پڑوسی کا سامنا ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ پاکستان تھرڈ ورلڈ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں غربت ہے، ہمارے ہاں بے روزگاری ہے، ہمیں معاشی چیلنجز درکار ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی دفاعی صلاحیت کو زیادہ فول پروف نہیں کرتے تو اس کا فائدہ پھر ہمارا دشمن اٹھاتا ہے. تو اس ایکسپو کا بھی یہی مقصد ہے. پاکستان کی پوری دفاعی جو ہماری اسٹریٹجی ہے، ہمیشہ سے ہم نے ایگریشن پہ کبھی بھی اپنی پالیسی کو نہیں رکھا. اگر پاکستان ایسا کرتا تو آئے روز ایسے اقدامات ہماری مشرقی بارڈر پہ بھی ہو رہے، اور اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ مغربی بارڈر بھی جو ہے وہاں پہ بھی کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ پاکستان اگر چاہے تو ہمارے پاس 200 ایسے جو ہمارے پاس ایسے وہ ہوتے ہیں کہ ہم اگر اس پہ ایکشن کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اس پورے ایکسپو کا مقصد، پاکستان کی ڈیفنس پروڈکشن کا مقصد صرف اور صرف اپنے دفاع کو محفوظ بنانا، اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایک ہی سوچ ہے کہ جو ہم دفاعی طور پہ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنے چاہتے ہیں اور خطے کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. تو یہی ہمارا مقصد ہے. پھر ہم اپنے دشمنوں کو بھی بتانا یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے گھبرا نہیں رہے کسی سے، ہماری ساری کیپیبلٹیز ہیں، اور اگر ہمیں کوئی للکارے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے. اگلے ٹاپک کی طرف بھی جانا ہے. میں چاہتی ہوں کہ ذرا جنرل رسپونڈ کر دیں کہ میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاکستان کی بڑی سٹرینتھ بھی ہے، ہم نے اس میں کافی ترقی بھی کی ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہم اس شعبے میں کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. پھر جو سوال میں نے صافی صاحب سے کیا تھا کہ F-16 اور رافیل جو طیارے ہیں ان کے حوالے سے اگر بات کریں کمپیریٹیولی، تو پاکستان کے F-17 تھنڈر طیارے جو اب لوکل لیول پر ہم چائنا کی مدد کے ساتھ ان کی ٹیکنالوجی اور ٹرانسفر کے ساتھ تیار کر رہے ہیں، قیمت بھی کم ہے اور ان کے ہم پلہ ان کو کہا جاتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہو سکتی ہے کہ ہم باہر کے جو ممالک ہیں ان کو ایکسپورٹ کریں؟ سر جنرل صاحب. دیکھیے، جو ہمارے جو میزائلز ہیں دے آر ناٹ فار سیل. ٹھیک ہے، جو چیزیں فار سیل ہیں وہ بڑا کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو بختر شکند میزائل ہے وہ صرف جو ہے شارٹ رینج میزائل. وہ تو سر میں کارکردگی کی بات کر رہی ہوں نا کہ ہماری جو پرفارمنس ہے اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا. اچھا، میں میزائل کی جو ہماری پرفارمنس ہے وہ ساری دنیا کو پتا ہے. وہ اگر آپ نے 23 مارچ کا پریڈ دیکھا ہو گیا تو جتنے بھی ہمارے پاس شارٹ اور لانگ رینج میزائلز ہیں اس کی تفصیل دی گئی ہے. میں دوسری بات یہ کرنا چاہوں گا، دیکھیں کہ ہماری
دفاعی جتنی بھی پیداوار ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو معیار ہے وہ بالکل انٹرنیشنل لیول کا ہوتا ہے، درست. لیکن اس کی قیمتیں جو ہیں وہ جو انٹرنیشنل سیلرز ہیں، جو بڑے بڑے ممالک ہیں، ان کی قیمتیں بہت مناسب ہوتی ہیں، ان سے بالکل کم ہوتی ہیں، لہذا آپ کو بڑے سیل آرڈر ملتے ہیں. صحیح. ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے نا کہ آپ کو جو ہے کولیبوریٹو یا مشترکہ ڈیفنس پروڈکشن کے مواقع اس میں پیدا ہوتے ہیں. اور اس میں جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں، لائک ٹرکی ہو گیا، چائنا ہو گیا، یا دوسرے سعودی عربیہ ہو گیا، دوسرے ممالک، ان کے ساتھ جو ہے ہمیں مل کر جو ہے دفاعی پیداوار اور ساز و سامان جو ہے ان کے ساتھ مل کے ہمیں کام کرنے کا ٹھیک موقع ہے. ملتا ہے. صحیح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس کی جو مین سپانسر ہے اس کو ضرور میں ذکر کرنا چاہوں گا جی. کہ اس میں جو ٹریڈ ڈیولپمنٹ آف پاکستان ہے، آرم فورسز آف پاکستان ہے، ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن ہے، جو ان کے لیڈ رول پرووائڈ کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں ان کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس کو آرگنائز کرنے کا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل رضا محمد خان صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آئیڈیاز ایکسپو کے حوالے سے اس وقت ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور ٹاپکس بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کو ہائی رسک تھرڈ کنٹریز کی ایک فہرست ہے جو برطانیہ کی ہے، اس میں شامل کیا گیا تھا پچھلے سال بدقسمتی سے، لیکن اس سال فیٹف سے جب پاکستان گرے لسٹ سے نکلا ہے فیٹف کی، اس کے بعد پھر اچھی خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان کو اس فہرست سے بھی نکال دیا گیا ہے. اس کی وجوہات کیا تھیں جس کی بنا پر اس کو شامل کیا گیا تھا، اور اب کس لیے اس کو نکالا گیا ہے، اور اس پر پاکستان کا امپیکٹ کیا ہوگا، یہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اسی حوالے سے ایک رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے، پہلے وہ دیکھ لیجیے گا. سفارتی محاذ پر پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی. برطانیہ نے بھی دہشت گردوں کو مالی تعاون پر قابو پانے کے لیے پاکستان کے اقدامات کو تسلیم کر لیا اور باضابطہ طور پر پاکستان کو تیسری دنیا کے انتہائی خطرات کے حامل ممالک کی فہرست سے خارج کر دیا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں اسے ایک اچھی خبر قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ FATF کے ایکشن پلان کی جلد تکمیل سے اس ہدف کا حصول ممکن ہو سکا ہے. برطانیہ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں گزشتہ 10 اپریل میں دہشت گردی کے مالی تعاون اور منی لانڈرنگ کے الزامات پر پاکستان کو 21 ہائی رسک ممالک کی فہرست میں شامل کیا تھا. برطانیہ کے فارن اور کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس نے بھی لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کو مبارکباد دی ہے. خیال رہے کہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے ہونے والی فنڈنگ پر نظر رکھنے والے عالمی ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے 21 اکتوبر 2022 کو پاکستان کو گرے لسٹ سے خارج کر دیا تھا. برطانیہ کے اس اقدام کو پاکستان کی حالیہ دنوں میں سب سے بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا اور پاکستان میں مستقبل قریب میں بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ متوقع ہے. یہ رپورٹ آپ نے دیکھی. ہمایوں صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. پاکستان کی فارن پالیسی کی کتنی بڑی یہ کامیابی ہے. بہت بڑی کامیابی اس وقت ہم نے دیکھی کہ جب فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان کو نکال دیا گیا. 4 سال لگ گئے ہمیں اسے باہر نکلنے میں. اس کے بعد یہ ایک بہت اچھی خبر آج ہم سن رہے ہیں. کتنی بڑی کامیابی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی اور اوور آل پاکستان کے پازیٹیو امیج کے لیے کتنی اچھی چیز. دیکھیں فرام دا پوائنٹ آف ویو کہ پاکستان نے پچھلے چند مہینوں میں جو ہے نا، پچھلے 7 مہینوں سے جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، ہم نے کافی سارے جو ہے وہ مائل سٹون اچیو کیے ہیں. اس میں FATF کا جو ہے وہ ہم نے کیا، اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ پچھلی حکومت کا بھی ایک بہت بڑا رول تھا. حکومت جو ہوتی ہے وہ صرف وقت کی حکومت نہیں ہوتی، ہماری بیوروکریسی ہوتی ہے، ہمارا فارن آفس ہوتا ہے، ایک پورا پیرافینیلیا ہوتا ہے جس میں سارے مل کے یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی بات جو ہے پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہے پچھلے 7 مہینوں سے اپنی اپوزیشن کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی کے اوپر بات کریں، کیونکہ اس وقت ملک اکانومی کی اس ایسے گمبھیر اس چیز میں پھنسا ہوا ہے. تو اس میں افورڈیبل نہیں ہے پاکستان، نہیں کر سکتا. مطلب میں اس وقت جو ہے نا اسٹیٹ ٹی وی پہ بیٹھا ہوں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ساری حکومتیں جو ہے نا مل کے ملک کے ساتھ اگر اکٹھی نہیں ہوں گی تو ہم اس کرائسس سے نہیں نکلیں گے. یہ چیز پرائم منسٹر جو ہمارے موجودہ بھی ہیں اور پچھلے جو ہیں عمران خان صاحب، ان کے لیے زیادہ وہ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں اور مل جائیں، کیونکہ اس وقت ملک جو ہے
30 سے 32 بلین ڈالر امیڈیٹ تھریٹ جو ہے سیلاب کی وجہ سے ہوا، اس کے علاوہ 16 سے 20 بلین ڈالر. ہم کوئی 1.2 بلین ڈالر کے اوپر جو نا مارا پھر رہے تھے پوری دنیا کے اندر کہ ہمیں کچھ دیا جائے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے یہ ریلیونٹ زیادہ اس کانٹیکس میں بنتا ہے کہ اس وقت کی جو اپوزیشن ہے وہ پالیٹکس کر رہی ہے، اور اس وقت کی جو حکومت ہے وہ اپنی سروائیول کی جنگ کر رہی ہے، اپنی نہیں اپنی قوم کی سروائیول کی جنگ کر رہی ہے. تو اس تناسر میں جو ہے یہ ایک اتنا گھمبیر مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم کیسے اپنے جو ہے وہ پولیٹیشین کو سمجھائیں کہ اس وقت ملک جو ہے اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم کہاں جائیں، ہم کون سی وہ جو ہے وہ لانگ مارچ کا حصہ بنے. ہم ایون دو کہ جمہوریت اور جو ڈیموکریسی ہے ان کو کہتی ہے کہ آپ لانگ مارچ کریں، آپ جلسے کریں، جلوس کریں، لیکن پاکستان کی اکانومی اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی. یہ ایک اتنا اہم معاملہ ہے جس کے اوپر جو ہے نا عمران خان جو ہے وہ نہیں فوکس کرنے کی کوشش آپ نے پچھلی حکومت کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا، اس پہ میں صافی صاحب سے ضرور ان کی رائے لوں گی، لیکن ابھی نجم الدین شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. پہلے میں ان کی طرف جانا چاہتی ہوں. سابق سفیر ہیں سر، بہت شکریہ آپ کا ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے. مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ ہاں میں سن رہا ہوں. جی سر، یہ آج کی جو خبر ہے بہت اچھی پاکستان کے لیے یہ خبر ہے. پاکستان کو ہائی رسک تھرڈ کنٹریز میں سے نکال دیا گیا ہے. اس سے پہلے فاٹف کے گرے لسٹ سے ہم 4 سال کے بعد نکلے. کتنی بڑی یہ ہماری کامیابی ہے ہماری فارن پالیسی کی، جس پر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے. پچھلے 6-7 مہینوں میں بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کو قرضے لینے پڑیں گے، اور قرضے لینے کن ٹرمز پہ یہ قرضے ملیں گے وہ اس پہ منحصر ہے کہ اگر آپ نے FATF کی شرائط مان لی ہیں یا آپ نے سیٹسفائی کر دیا ہے تو اس کے بعد آپ اب مارکیٹ میں جا کے اور قرضہ لے سکتے ہیں، اور جب وہ قرضہ لیں گے تو ریٹ جو ہوگا وہ کم ہوگا. لیکن ابھی جو مجھے جو بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ریٹ کم بھی کیا تو آپ کو اتنے پیسے کی ضرورت ہے جو کہ آپ کو کسی حد تک اوپن مارکیٹ میں جانے سے روک دے گا. اور آپ کو کوشش یہی کرنی پڑے گی کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، انفراسٹرکچر بینک چینیوں کی اور دوسری جو بینکس ہیں ان سے لینے کی کوشش کی جائے گی. تو آپ کی جو ڈپلومیسی ہے وہ اس پہ فوکس کرے گی کہ سب IMF کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دوسری بینکس جو ہیں ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں اور ان سے آپ شرائط اس قسم کے بنائیں کہ آپ کی کاسٹ جو ہے کم از کم رہے. اس میں آپ کے ساتھ چین ساتھ دے گا، اور اس وقت مجھے نظر آتا ہے کہ امریکہ بھی ساتھ دے گا، کیونکہ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی استحکام کے لیے وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں استحکام ہو، اور جب تک کہ ہمارا اقتصادی استحکام نہیں ہوگا تب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب، پچھلے سال اپریل میں شامل کیا گیا تھا پاکستان کو اس فہرست میں. بڑا ڈیمیج کیا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کچھ بیانات نے بھی. انہوں نے بار بار منی لانڈرنگ کے حوالے سے کچھ سیاسی قسم کی ایسی سٹیٹمنٹس دیں کہ جس سے ہمارا بہت نقصان ہوا. ہمیں فیٹف سے نکلنے میں بھی پورے 4 سال لگ گئے. 35 جو وہ اہداف تھے وہ ہم نے بہت مشکل سے مکمل کیے. بہت بڑا چیلنج ہمیں درپیش رہا. میں کہتی ہوں کوئکلی اس کو رسپانس کر دیں، پھر ہم آگے بڑھیں اپنے اگلے ٹاپکس کی طرف بھی. اگر آپ تھوڑا سا فوکس اس پہ کریں کہ پیچھے انہوں نے جو غلطیاں کی یا نالائکیاں کی اس کو چھوڑ دیں. اس حکومت نے جو 7 سال میں جو بہتر کارکردگی کی جس میں نکالنے میں 6-7 مہینے میں وہ جو ہے وہ زیادہ فوکس ہے. وہ دراصل آپ بھی اس پہ بات کر چکے نا، تو اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑا اب وہ یہ بھی دیکھیں کہ وجوہات کیا رہی، کیوں ہمیں شامل کیا گیا. دنیا میں جو ممالک کامیاب خارجہ پالیسی کے حامل ہے ان کی ایک ہی خوبی ہے کہ ان کی اندرونی سیاست کبھی بھی ان کی خارجہ پالیسی کو افیکٹ نہیں کرتی. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ بدقسمتی رہی ہے، اسپیشلی جو سابقہ دور حکومت جو گزری ہے اس میں انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے خارجہ پالیسی کو داؤ پہ لگانے سے بھی دریغ نہیں کیا. سائفر کے معاملے کو لے لے،
آج جو فائنینشیل ٹائمز اور مغربی میڈیا کے سامنے جو صفائیہ پیش کر رہے ہیں عمران خان صاحب، اگر اپنی دوری حکومت میں ایسا کرتے تو ان پہ FATF جیسے ادارے، ان پہ ورلڈ بینک جیسے، ان پہ IMF جیسے ادارے ضرور یقین کرتے، کیونکہ پاکستان 22-23 کروڑ کی آبادی کا حامل ملک ہے. یہ ادارے پاکستان کو اس قدر کارنر نہیں کر سکتے. لیکن پچھلی دور حکومت میں ہم نے دیکھا کہ مارچ میں خود اس وقت کے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان دہائیاں دے رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. اس میں آپ کیا توقع کر رہے ہیں FATF جیسے اداروں سے؟ آپ UK سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ امریکہ سے کیا کر رہے ہیں؟ آپ چین سے کیا کر رہے ہیں؟ آپ جو انویسٹر ہے اس کی تو میں بات ہی نہیں کروں گا، کیونکہ انویسٹمنٹ تو بہت ہی حساس ہوتا ہے. وہ تو جو زمینی حقائق کے حوالے سے ان کو تھوڑی سی بھی اگر منفی بنک پڑ جائے تو دور بھاگتا ہے. بالکل ایسے تو یہی بنیادی ہم نے غلطی کی تھی ماضی قریب میں، کہ ہم نے اپنے خارجہ پالیسی کی قیمت جو ہے اس کو استعمال کیا اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے. جو آپ اب بھی کوئی بھی اٹھ کے پاکستان کی، یہ ہماری ایک جنرل سائیکی ہے کہ آپ امریکہ کے خلاف نعرہ بلند کریں، ہر بندہ آپ کی جے کرنا شروع کر دے گا. آپ IMF کے حوالے سے بات کریں، ان کے نیگیٹو کوئی ان کی چیزیں سامنے لے کے آئے، ہر بندہ آپ کو سپورٹ کرے گا. آپ ورلڈ بینک کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی کرے، ہر بندہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا. لیکن ہم اپنے زمینی حقائق کو ہمیشہ بھولتے ہیں، اور اس میں جب اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنے والے ہمارے قائدین اور ہمارے رہنما جب ایسے کرتے ہیں تو پھر ہمیں FATF کے غیظ و غضب کا بھی شکار ہونا پڑتا ہے. پھر ہم IMF کے جو ہے مہنگے اور مشکل فیصلے قبول کرنے کے لیے اس کے لیے بھی مجبور ہو جاتے ہیں. اور پھر UK اور امریکہ اور چین اور سعودی عرب جیسے معاشی مستحکم ممالک بھی ہم پہ اپنی مرضی تھوپتے ہیں. ان کا قصور نہیں ہے، ان کی ظاہر ہے یہ دنیا جو ہے مفادات پہ جو بنیاد کر کے تعلقات استوار کرنے کے لیے جو اس وقت ایک طرز عمل ہے، اور وہ تمام ممالک ایسے ہی کرتے ہیں. جب آپ کے اندرونی حالات ایسے ہو اور آپ کے اسٹیٹ ریپرزنٹیٹیو جو ہے اس کو ایسا پورٹرے کرنے کے بھی وہ مرتکب ہو جائے، تو پھر آپ کیا گلہ کرے IMF سے، کیا گلہ کرے FATF سے، کیا گلہ کرے UK سے. اس حکومت نے کم از کم، یہ آخری میں نقطہ شامل کرنا چاہتا ہوں، اس حکومت نے اپریل سے لے کر تاحال یہ کام کیا کہ دنیا کو یہ بتایا کہ پاکستان اس قدر خوفناک ملک نہیں ہے، ہم دنیا کے ساتھ چلنے والے ممالک میں سے شامل ملک ہے ایک. لہٰذا اب FATF کا بھی ہم نے دیکھا کہ ہم گرے لسٹ سے الحمدللہ نکل چکے ہیں. IMF نے بھی ہمارے ساتھ ڈیل کر لیا ہے. جو ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ہم سری لنکا بننے جا رہے ہیں، الحمدللہ ہم نہیں بنے. اور یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے جو ایمبیسڈر ایکسلنسی ایمبیسڈر نے بھی بتایا کہ پاکستان کو آنے والے دنوں میں بہت زیادہ سپورٹ کرے گا. UK مغرب کا ایک بہت بڑا جو ہے معاشی قوت ہے. تو ہمیں یقین بھی ہے اور ہم یہ گمان بھی کر رہے ہیں اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس فیصلے کے پاکستان کے معاشی صورتحال پہ اچھا اثر اس کا پڑے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نجم الدین شیخ صاحب، سابق سیکریٹری خارجہ، ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، بڑھنا ہے آخری ٹاپک پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ بھی بڑی ایک اہم چیز ہے، بڑا ایک اہم ایونٹ ہے. انڈونیشیا کے شہر بالی میں 17واں جو G20 سربراہ اجلاس ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ تمام ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک بڑا اہم اجلاس اس کو تصور کیا جاتا ہے. 15 سے 16 نومبر تک یہ سمٹ جو ہے جاری رہے گی، اور اس میں عالمی معیشت کو جو اس وقت بڑے بڑے تھریٹس ہیں، بڑے بڑے چیلنجز ہیں، ان کے حوالے سے بات ہوگی. چاہے وہ موسمیاتی تبدیلی ہو، فوڈ سیکیورٹی ہو، آبادی جو ہے وہ پوری دنیا کی 8 ارب ہو چکی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. یہ تمام تر چیزیں ہیں جو اس میں ڈسکس ہوں گی. اس کی ذمہ داری جو ہے G20 کنٹریز کس حد تک قبول کرتے ہیں، اور ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو نکلنے میں کس حد تک مدد دے سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. اب ذرا کوئک رسپانس کر دیجیے گا ہمایوں صاحب اس G20 سمٹ کے حوالے سے. اور سب سے اہم جو میٹنگ ہوئی ہے سائیڈ لائن میٹنگز میں، وہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور پریزیڈنٹ شی کی جو ہوئی ہے، پہلی ملاقات ہے، 3 گھنٹے کی یہ ملاقات رہی ہے. بہت اہم چیزیں اس میں ڈسکس بھی کی گئی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ بتا دیجیے گا. تھینک یو ناہید. میرا خیال ہے کہ یہ شاید آج کے ہمارے جو جتنے بھی ٹاپک تھے اس میں سب سے اہم ٹاپک یہ ہے
ان اے سینس کہ دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتیں جو ہیں وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ 3 گھنٹے کا ان کا 1-to-1 ایک ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ. اچھا یہ اس وقت ہوئی جب پریزیڈنٹ شی جن پنگ تیسری دفعہ صدر منتخب ہوئے چینی قیادت کے, اور ایک سپریم لیڈر کے طور پہ پریزیڈنٹ جو ان کے پرانے تھے جو سب سے بڑے ماؤ کے بعد پریزیڈنٹ ماؤ کے بعد یہ پہلا وہ ایسا لیڈر ہے جو کہ ایک لائف ٹائم اس کو جو ہے وہ دیا گیا. اور پھر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو مڈ ٹرم الیکشن ہوئے اس کے اندر ایک نئی سیاسی جوڑ توڑ ہو رہی ہے, اور آج یا کل میں جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دوبارہ اپنی نامینیشن فائل کر دینی ہے. ان سب کے تناظر کے اندر سے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایسی ملاقات ہوئی کہ جس میں دونوں ممالک دنیا کی دو سب سے بڑی سپر پاور جو ہیں آپس میں آمنے سامنے تھی. صرف 1 منٹ آپ کے پاس یہ کتنی اہم ملاقات ہے, اور میں اتنا انتھوزیاسٹک ہوں اس ملاقات کے اوپر, اور میں بڑا ہوپ فل بھی ہوں کہ اس کا جو سب سے پازیٹیو امیج یہ تھا کہ دونوں نے مل کے اس چیز کے اوپر اعادہ کیا, اور ان کے جو ہینڈ آؤٹس میڈیا کو دیے گئے وہ بہت مختلف تھے, لیکن جو سب سے بڑی اہم بات تھی کہ دونوں نے مل کے یہ اس چیز کا اعادہ کیا کہ ہم بات کریں گے, ہمارے ڈیلیگیشن لیول کے اوپر گفتگو ہوگی, ہم مل کے جو ہے دنیا کے مختلف ممالک جس میں کوپ 27 آسیان ایپیک کا سمٹ یہ وہ, اور جو آپس کا مقابلہ ہے بڑی اہم بات ہے, اس کا تصادم میں بدلنے کی کوشش کریں گے, کوشش کہ وہ نہ ہو تصادم میں, تصادم سے بدلنے کی کوآپریشن کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ اتنا اہم دونوں لیڈرز کے درمیان ہوا, استعمال نہیں کریں گے, یہ تو بہت ہی اچھا. میرا خیال ہے کہ ہم کل اس کے اوپر ایک پورا شو کرنا چاہیے, کیونکہ یہ اتنا اہم وہ نقطہ ہے جس کے اوپر چند منٹوں کے اوپر تو گفتگو ہو نہیں سکتی. پریزیڈنٹ شی نے جب ایڈریس کیا تو انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کی مشکلات جو ہے نا اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ ہماری بہتر ہونی چاہیے, ان کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے, اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھیں, تو ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ ان مسائل کے حل میں ان کو مدد فراہم کر سکتے ہیں. اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھیں؟ جی میں آپ کے پاس بھی 1 منٹ. جی سیٹ فار عمران خان صاحب, کیونکہ ان کے فیورٹ سبجیکٹ ہے اور اس پہ ان کو کم بولنے کا موقع ملا, لیکن G20 کا جو ہے سب سے اہم میری نظر میں جو ایک دنیا کے 20 طاقتور ترین ممالک کا اس بات پہ اتفاق کرنا کہ یوکرین جنگ سمیت دنیا بھر میں جو ایکٹیو کانفلکٹس ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے. اس میں چین اور جو امریکہ کے صدور کی ملاقات جو ہے وہ انتہائی اہم بات ہے, لیکن میں اس نقطے کو زیادہ اہمیت اس لیے دیتا ہوں کہ ہم خود جس خطے میں رہ رہے ہیں ہم نے جنگوں کا بہت زیادہ نقصان دیکھا ہے, ہم نے بہت زیادہ سفر کیا ہے. یوکرین کے معاملے نے نہ صرف یوکرین اور رشیا اور یورپ کو مشکلات سے دوچار کیا ہے, بلکہ اس جنگ کی تپش ہمارے ہاں بھی محسوس ہو رہی ہے. دیکھیں ابھی سردی کا موسم کا آغاز بھی نہیں ہوا ہے, ہمارے ہاں گیس کی قلت ہے, ہمارے انرجی کا جو کرائسس ہے, ہمیں فوڈ کرائسس کا سامنا ہے. تو اگر G20 ممالک صرف اس ایک نقطے پہ بھی راضی ہو جائے کہ یوکرین جنگ کا خاتمہ ہو اور خطے میں ہمارے ارد گرد جو جہاں افغانستان کی صورتحال ہے یا مڈل ایسٹ میں اسپیشلی سیریا وغیرہ میں, یمن وغیرہ میں جو صورتحال ہے, اس کا اگر کوئی وہ ایک روڈ میپ بھی دے سکے امن کے لیے, تو میرے لیے ایک بہت بڑی بات ہوگی. اور جو حوصلہ افزا بات یہی ہے کہ تمام بڑی قوتیں دنیا کی اس بات پہ متفق ہے کہ لڑائی جھگڑوں سے ہمارے مسائل نہیں حل ہونے بالکل بڑھ رہے ہیں, بالکل, اور اس کا تھیم بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, ریکور ٹوگیدر, ریکور اسٹرانگ. ناہید میری آپ سے وہ ریکویسٹ ہوگی کہ کل ہم اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو کریں. یہ معصوم سی خواہش کا اتنا اہم معاملہ ہے جس کے اوپر جو ہے چند منٹ جو ہے وہ بڑے کم ہے. سمٹ بھی 2 دن جاری رہے گی, ہم بھی 2 دن ضرور اس پہ بات کریں گے. ابھی ناظرین پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا, اور یقیناً ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک, بڑی جو عالمی طاقتیں ہیں, وہ ضرور ترقی پذیر ممالک کے جو مسائل ہیں اس کو سمجھیں گی, اور ان مسائل کا یقیناً زیادہ تر ذمہ داری ان پر ہی عائد ہوتی ہے, تو اس کے حوالے سے کوئی حل بھی ان کا تلاش کیا جائے گا. ناہید چودھری کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. رشید صافی صاحب, ہمایوں خان صاحب, آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.